आज जो डिटेल्स में आप सुनेंगे अफसाना निगार उवैश आलम की कलम से लिखा हुआ एक अफसाना, नालायक। एक खूबसूरत सुबह का आगाज हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट मानो कानों में किसी सुरीले नगमे की तरह पड़ रही थी और माहौल में फूलों की एक भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। रमीज इस शानदार सुबह के एहसास को अपने अंदर में महसूस कर ही रहा था कि उसका अलार्म बजने लगा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। रमीज उठकर पढ़ना चाहता था, पर जैसे उसका बिस्तर उसे अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहता था। रमीज अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर कमर सीधी करने बस 5 मिनट को बैठा ही था कि बिस्तर के मखमली एहसास ने उसको अपने आगोश में गिरफ्त कर लिया और उसके 5 मिनट कब 5 घंटों में बदल गए उसको होश ही नहीं रहा। हमारी तो जिंदगी काम करने में खत्म हो जाएगी। सारा ठेका तो हमने ले रखा है कर्जेदारों का। सारा दिन मेहनत मजदूरी करते रहो और कर्जे उतारते रहो। मैं अकेले थोड़ी ही खाता हूँ इस घर में जो सारी टेंशन मैं ही लूं। नवाब साहब को भी कोई कुछ कहे, कोई इनसे भी कहेगा कि कुछ करें, कुछ सोचें। ये सारी उम्र बस बिस्तर पर पड़े पड़े ऐश में काटनी है। नवाबों में पैदा नहीं हुए कि सब बैठे बिठाए मिल जाए। कमाना पड़ता है हम लोगों को जीने के लिए। 10-10 बजे सोकर उठेगा तो क्या करेगा? जिंदगी में बन भी पाएगा कुछ? ना तो काम का है ना काज का, बस दुश्मन अनाज का रह गया है। रमीज अपने बड़े भाई के कड़वे अल्फाजों को सुनकर एक झटके के साथ बिस्तर से उठा और जाकर मुंह धोने लगा। उसके भाई उसे ऐसे घूरने लगे मानो उनकी आंखों को खाने की ताकत मिल जाए तो रमीज को कच्चा ही खा जाए। रमीज मुंह धोकर साफ करने ही लगा था कि उसकी अम्मी ने कहा, बेटा दूध तो खत्म हो गया है, चाय पीने के लिए पहले दूध ले आ। रमीज को सुबह सुबह कोई काम करना पसंद नहीं था और आज सुबह सुबह उसे डांट और काम दोनों मिल गए थे और मुश्किल ये कि पैसे भी उसे भाई से लेने थे। उसने बड़ी हिम्मत करते हुए अपने भाई से कहा कि भाई चाय के लिए दूध लाना है, पैसे दे दीजिए। उसके भाई ने उसकी तरफ आंखें तरेरते हुए देखा और उसके हाथ में 50 रुपए रखते हुए बोले कि ये आलसीपन छोड़ दो और या तो पढ़ लो या कुछ काम कर लो, और ये दोनों ना कर सको तो कम से कम मेरा हाथ बटा दिया करो काम में। 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो घर अच्छे से चल पाएगा। ये कहते हुए अपने काम पर चले गए। रमीज अपने भाई की बातें सोचता हुआ दूध लाया और चाय पीकर अपने कमरे में जाकर फोन लेकर बैठ गया। रमीज दरअसल आलसी नहीं था, लेकिन वो सिर्फ उस काम में मेहनत कर पाता था जो उसके दिल को पसंद होता था। पढ़ने लिखने में उसका दिल नहीं लगता था और ना ही अपने भाई के काम में वो हाथ बटाना चाहता था। उसके ख्वाब कुछ बड़े थे। वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन रमीज के पास पैसे नहीं थे कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर पाता। वो बस मोबाइल में अपने बिजनेस के बारे में जानकारी लेता रहता था, लेकिन उसके घर वाले और बाकी लोगों को लगता था कि वो बस मोबाइल पर वीडियो देखता रहता है या सोशल मीडिया देखता रहता है, या यूं कहो रमीज के घर वाले उसे नालायक समझते थे। रमीज अपने दिल की बातें किसी से नहीं कहता था सिवाय अपनी बड़ी बहन के। वो उसको अपनी सब बातें बताता था कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, और रमीज की बहन को उस पर भरोसा भी था कि एक ना एक दिन वो कुछ कर दिखाएगा। रमीज का दिल पढ़ाई में नहीं लगने की वजह से अक्सर उसे क्लास में डांट खानी पड़ती और सजा भी सहनी पड़ती। उसके दोस्त और उसके टीचर भी उसको बस डांटते रहते और अक्सर ही उसे वो लफ्ज सुनने को मिलता जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और वो लफ्ज था नालायक।
جس کو دیکھو وہ آئے دن نالائق کہہ جاتا تھا۔ آخر ان تانوں سے پریشان ہو کر ایک دن رمیز کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس کی پلکیں اس کے آنسوؤں کو روک نہ پائیں اور وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا کہ کیوں میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں، آخر کیوں میں نہ تو پڑھ پاتا ہوں نہ کوئی کام کر پاتا ہوں، میں ان لعنتوں کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ وہ زور زور سے دیوار پر ہاتھ کو پٹکنے لگا کہ اس کے ہاتھ سے خون بہہ نکلا، لیکن اس کے دل پر نالائق لفظ کے جو گھاؤ تھے اس کے درد کے آگے اسے اپنے ہاتھ کا زخم کا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، اسے روتے روتے آدھی رات گزر گئی اور تھک کر وہ سو گیا۔ رمیز کی آنکھ جب صبح کھلی تو اس کے بہت تیز پیاس لگی تھی۔ اس نے اٹھنے کے لیے ہاتھ کو بیڈ پر ٹکایا تو ایک درد بھری چیخ نکلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ سوج گیا تھا اور اسے بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ اس درد نے رات کا سارا واقعہ اس کے سامنے تازہ کر دیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ سب کو پڑھ کر دکھائے گا، اور اس نے جی توڑ محنت کر کے پڑھنا شروع کیا، اور اس کو محنت کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔ اور 1 مہینے بعد جب رمیز کے ایگزام کا رزلٹ آیا اور اس نے اپنا رزلٹ دیکھا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ جہاں سے شروع ہوا تھا ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، یعنی پڑھائی میں 0۔ اپنا رزلٹ دیکھ کر رمیز پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے رونے لگا اور خود کو نالائق کہتے ہوئے اپنے تھپڑ مارنے لگا۔ کچھ دیر تو رمیز کی بہن کو لگا کہ رمیز کو صدمہ ہو گیا ہے اور اس نے اس کو جا کر سمجھایا تو وہ اپنی بہن کے ہاتھ میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اپی مجھے مر جانا چاہیے، سب صحیح کہتے ہیں، میں نالائق ہوں، بوجھ ہوں اس دنیا میں، اور رونے لگا۔ رمیز کی بہن اس کو سمجھانے لگی کہ ایسا نہیں کہتے، ایک دن دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تو فکر نہ کر، کوئی تجھے کچھ بھی کہے تو ٹینشن نہ لے، مجھے بھروسہ ہے ایک دن تو کچھ اچھا کر دکھائے گا۔ اپنی بہن کی تسلی بھری باتیں سن کر رمیز کے دل کو تھوڑا سکون آیا اور وہ سو گیا۔ کچھ دن رمیز کے یوں ہی افسوس میں گزر گئے اور پھر ایک دن اچانک وہ گھر سے کسی سے بنا کچھ کہے غائب ہو گیا اور شام تک نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر اس کے بھائی، امی اور باقی گھر والے بھی پریشان ہو اٹھے اور اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ دوستوں، رشتہ داروں، سب جگہ رمیز کو ڈھونڈا گیا پر وہ نہیں ملا اور رات ہو گئی۔ رات کو سب رمیز کی فکر لیے ہوئے بیٹھے تھے کہ رمیز کے سلام کی آواز آئی تو سب نے نظریں گھما کر دیکھا تو رمیز پسینے میں تربتر اور بکھرے بال لیے کھڑا تھا۔ اس کی امی نے بھاگتے ہوئے جا کر اسے پوچھا کہ کہاں چلا گیا تھا تو رمیز نے کہا کہ کہیں نہیں امی، نوکری کی تلاش میں گیا تھا اور آپ کی دعا سے مل بھی گئی ایک۔ رمیز کے گھر میں جیسے خوشی کا ماحول بن گیا۔ رمیز کے بھائی نے اسے فوراً گلے لگا لیا اور بولے کہ شاباش میرے بھائی، آج تو کامیاب ہو گیا، اور مسکرانے لگے۔ دراصل رمیز کی کوئی نوکری نہیں لگی تھی، اس نے ایک لوہار کے یہاں مزدوری کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے اور اپنے اوپر لگے نالائق کے تمغے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ وقت گزرنے لگا اور رمیز بھی پیسے کمانے لگا۔ وہ نالائق اور آلسی لڑکا اب محنت کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتا تھا تاکہ وہ زیادہ پیسے کما سکے، لیکن اس کے پریوار کے اوپر کافی قرض تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رمیز ایک دن مزدوری کر کر اپنے گھر جلدی واپس لوٹا تو دیکھتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور گھر میں سب طرف پھول لگے ہوئے ہیں۔
اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رمیز کے گندے کپڑے دیکھ کر مہمان اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رمیز دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور ایک بچے سے اپنی امی کو بلوایا۔ اس کی امی نے آتے ہی رمیز سے کہا کہ بیٹے آج تو اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ تو رات تک آتا ہے، چل میں تجھے کھانا لا دیتی ہوں۔ رمیز نے بڑی حیرانی سے اپنی امی سے معلوم کیا، امی یہ مہمان کیوں آئے ہیں اور گھر میں اتنی سجاوٹ کیوں ہے؟ اس کی امی نے کہا بیٹے تیرے بڑے بھائی کا نکاح ہے آج۔ یہ سن کر رمیز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بھرے دل کے ساتھ اپنی امی سے کہا کہ آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ تو اس کی امی نے کہا بیٹے میں تو بتانا چاہتی تھی لیکن تیرے بھائی نے منع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے سسرال والوں کو پتہ لگے کہ تو مزدوری کرتا ہے اور ایسا نہ ہو اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ سن کر رمیز کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر فرش پر آ گرے اور وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی امی اور اس کی بہن اسے آواز دیتی رہ گئیں۔ گھر سے باہر آ کر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور دور جا کر ایک چائے کی ٹپری پر سر جھکا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا میں اسی قابل ہوں کہ میرے پریوار نے مجھے میرے بھائی کے نکاح کے بارے میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیا میں اتنا نالائق ہوں یا پھر میں اپنے پریوار کے لیے ایک بدنما داغ ہوں؟ اس کی یہ سوچ اب دھیرے دھیرے غصے میں بدلنے لگی اور رمیز ایک غصے سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اٹھا اور تیز قدموں سے گھر پہنچا اور دیکھتا ہے کہ مہمان جا چکے ہیں اور سب گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رمیز اپنی امی کی طرف دیکھتا ہے، ان کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اس کا دل بھاری ہونے لگا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ کر پنکھے کو دیکھنے لگا۔ اس کے من میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور آنکھوں کو آنسوؤں سے آزاد کیا اور پھر اٹھ کر اپنے صندوق کے پاس آ گیا۔ رمیز نے اپنے صندوق کو کھولا اور اس میں سے پیسے نکال کر دیکھنے لگا، پھر اپنی نم آنکھوں کو لے کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ رمیز کی امی، بھائی اور بہن اداس بیٹھے تھے، شاید انہیں بھی رمیز کے ساتھ ایسا سلوک کر کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رمیز باہر آ کر اپنی امی کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگا اور بولا، امی رمیز اتنا بھی نالائق ناقابل نہیں کہ تم لوگ اس سے اپنے تعلق توڑنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ امی کیا آپ کو مجھے اپنا بیٹا کہنے میں شرم آنے لگی ہے؟ اور کیا آپ کو مجھے اپنا بھائی کہنے میں برا لگنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کہہ دو، میں ابھی اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ آج میں ایک چیز سیکھ گیا ہوں کہ انسان کی شخصیت، اس کا وقار، اس کی قابلیت، اس کی سوچ سب اس کے پیسے سے، اس کی کامیابی سے تولی جاتی ہے۔ امی آپ کا رمیز اتنا بھی نالائق نہیں کہ آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ لیجئے میری محنت کی کمائی جو میں نے آپ سب کے لیے اکٹھی کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے رمیز نے 4 لاکھ روپے ٹیبل پر رکھ دیے اور اپنی امی کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے۔ اس کی امی روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھرانے لگتی ہیں اور اس کے بھائی اور اس کی بہن بھی رونے لگتے ہیں۔ رمیز کے بھائی آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور اسے گلے لگا کر رونے لگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میں تجھے ساری عمر غلط سمجھتا رہا، تو میرا نالائق بھائی نہیں ہے، تو میرا اصلی بھائی ہے، تو میرا پیارا بھائی ہے، تو میرا قابل بھائی ہے۔ تجھ سے ایسا سلوک کر کر ہمیں خود کو سکون نہیں تھا، ہم خود پریشان تھے مگر ہم مجبور تھے۔ تجھے پتا ہے
ہم مڈل کلاس لوگوں کو رشتوں کو ہو یا نوکری ہو یا زندگی ہو، ہر چیز میں ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رمیز کے اس کے بھائی گلے لگا کر رونے لگے۔ رمیز اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں، بس کچھ باتیں دل کو بہت دکھاتی ہیں۔ میں نالائق نہیں ہوں، آپ دیکھنا ایک دن ہم سب کی قسمت بدلے گی۔ یہ کہہ کر رمیز سب کو معاف کر دیتا ہے اور پھر اپنی امی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، امی آج آپ نے نالائق بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو۔ رمیز کی امی اس کا ماتھا چوم لیتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ آج تم تینوں کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، اور اب آج سے کوئی کبھی کسی کو نہ ہی نالائق کہے گا اور نہ ہی بیکار۔ یہ کہہ کر رمیز کی امی سب کو ساتھ لے کر کھانا کھانے چلی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ افسانہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو افسانہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اس افسانے سے کیا سیکھا کامنٹس میں بتانا نہ بھولیں۔ ایسے ہی اور دلچسپ افسانوں کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شب بخیر۔